ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने पूछा कि क्या ये एजाज़ मेरी नस्ल में भी रहेगा? तो खुदा ने आगे से वादा किया कि अल्लाह जालिमों को ओहदा नहीं देगा। अल्लाह का ये अहद जालिमों के साथ नहीं होगा, अल्लाह का ये वादा जालिमों के साथ नहीं होगा। कल की तमहीदी तकरीर में मैंने आपके सामने गोशगुजार किया कि इमामत मनसूस मिन अल्लाह है। इमामत बंदों का दिया हुआ ओहदा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ ओहदा है। अल्लाह जिसे चाहे उसे ज़मीन पर अपना नुमाइंदा बनाता है। जिसे अल्लाह अपना ज़मीन का नुमाइंदा कहे उसकी ज़मीन पे हैसियत इमाम की होती है। इमाम के लिए बादशाह होना ज़रूरी नहीं कि जो इमाम हो ऐन उसी वक्त में वो हाकम भी हो, वो बादशाह भी हो, हुकूमत भी उसके पास हो। हाँ, ज़मीन वालों का ये हक बनता है कि अगर उनके दरमियान अल्लाह का कोई नुमाइंदा मौजूद हो तो वो ज़मीनी इक़्तिदार भी उसके हवाले करे। लेकिन अगर ज़मीन वाले उसे हुकूमत नहीं देते तो ज़मीन का उसको हुकूमत ना देना उसके इमाम ना होने की दलील नहीं है। क्योंकि इमाम के लिए या अल्लाह के नुमाइंदे के लिए हाकमियत, हुकूमत, गवर्नमेंट ये कोई शर्त नहीं है। अगर ये सारी शर्तें होती तो तख्त फ़िरौन के पास था लेकिन नबी मूसा थे, अजीज मिस्र बादशाह था और यूसुफ कैदी थे। लिहाजा तख्त और हुकूमत वक्ती तौर पे बेइज्जतों को इज्जतें तो अता कर देती है, लेकिन इमामत वो अब्दी नेमत है जो खुदा अपने चुने हुए लोगों को देता है। खुदा अपने चुनीदा लोगों को इमाम बनाता है। लिहाजा किसी भी इमाम के लिए बादशाह होना, जमीनी हाकम होना जरूरी नहीं है। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं, और हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मेरे अल्लाह, ये इमामत तो मेरी औलाद में भी रखना, मेरी नस्ल में भी रखना। खुदा ने कहा यह वादा है, लेकिन अगर कोई जालिम हुआ उसके साथ मेरा यह वादा नहीं है। तकरीर शुरू हो चुकी और आज का पहला नतीजा आपकी समातों की तरफ आने लगा है। खुदा ने हजरत इब्राहिम की दुआ भी कुरान में लिखी और अपना जवाब भी कुरान में लिखा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे अल्लाह, इमामत को मेरी नस्ल में रखना, इमामत को मेरी औलाद में रखना, इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में रखना। खुदा ने कहा मैं ये वादा पूरा करूंगा, लेकिन जालिम अगर होगा तो उसे इमाम नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब है दुआ हजरत इब्राहिम की कुरान में मौजूद है। हाफिजान कुरान कुरान में वो दुआ पढ़ते हैं, कारियान कुरान वो दुआ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी यकीनन अल्लाह ने वो कबूल की होगी। अगर अल्लाह कबूल ना करता तो अल्लाह इब्राहिम से वादा ना करता। अल्लाह ने फौरन इब्राहिम से वादा किया कि तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं तेरी ज़ुर्रियत में, तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा, लेकिन अगर कोई जालिम हुआ तो उसे ये ओहदा नहीं दूंगा, उसे मैं इमाम नहीं बनाऊंगा। ये वादा मेरा जालिमों के साथ नहीं है, लेकिन मैं तेरी नस्ल में इमामत रखूंगा। सारे मुसलमान मानते हैं कि हजरत इब्राहिम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और खुदा ने इमामत हजरत इब्राहिम की औलाद में रख दी। अब जमाना जिसे अपना इमाम बनाना चाहे हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन जो भी इमाम बनाए वो इब्राहिम की नस्ल में से होना चाहिए, वो नस्ल इब्राहिम में से होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम के लिए यह कहा था कि मैं इमामत तेरी नस्ल में रखूंगा, मैं तेरी औलाद में इमामत रखूंगा। और खुदा ने जहां दुरूद का जिक्र किया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो नमाज में हम अहले सुन्नत भाई दरूद पढ़ते, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, मेरा दरूद भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, जैसे तूने दरूद भेजा था इब्राहिम पे और इब्राहिम की आल पे है। या इब्राहिम पे दरूद है या हजरत इब्राहिम की आल पे दरूद है। बिल्कुल ऐसे ही हजरत मुस्तफ़ा पे दरूद है और हजरत मुस्तफ़ा की आल पे दरूद है। और हजरत अबू तालिब ने तेरे और मेरे नबी के खुतबा निकाह में यह जुमला कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम की नस्ल में से रखा। इमामत मनसूस मिन अल्लाह है और इमामत ज़ुर्रियत इब्राहीम के लिए मुख्तस है और मखसूस है कि जो भी इमाम होगा वो हजरत इब्राहीम की नस्ल में से। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आज की मजलिस है सरकारी हुज्जत पे, मेरे और आपके जमाने के उस इमाम पे जिसकी अताअत हम पर वाजिब कर दी गई है। खुदा कुरान में कहता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। खुदा कहता है कि वो अल्लाह वो है जिसने भेजा रसूल को हुदा दे के और दीन हक दे के, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, ताकि वो अपने दीन को अदियान पर गालिब कर दे। खुदा कहता है कि मैंने अपने नबी को भेजा है दो चीजें दे के, एक हुदा, एक दीन हक। खुदा भी नबी के पास है, दीन हक भी नबी के पास है। इसका मतलब रसूल अकेले दुनिया में नहीं है, दो कुव्वतों के साथ आए हैं। अल्लाह ने दो ताकतें और दो पावर्स हमारे नबी को दी हैं, एक हुदा, एक दीन हक। हुदा भी नबी के पास है, दीन हक भी नबी के पास है। इन दो ताकतों के जरिए उसने अपने दीन को अदियान पर गालिब करना है, तमाम दीनों पर गालिब करना है। किन दो ताकतों के साथ? हुदा के साथ और दीन हक के साथ। हुदा और दीन हक। हुदा से मुराद, मुतरजमीन ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा, हुदा से मुराद हिदायत है। रसूल हिदायत देने आया है, रसूल के पास हिदायत वाली ताकत, कुरान ने कहा है कि हुदा मौजूद है।
قرآن نے یہاں ہدایت نہیں ہدا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ ہدا آپ کو دو جگہوں پہ واضح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو ہدا دے کے بھیجا ہے، اور وہی رسول مدینے کے منبر پہ کہہ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدا کا چراغ ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے دین حق دے کے بھیجا ہے۔ صرف دین نہیں کہا، دین حق کہا، کیونکہ دین کافر کا بھی ہوتا ہے، مسلمان ہی کا صرف دین نہیں ہے، کافر کا بھی دین ہے۔ اگر دین صرف مسلمانوں کا ہوتا تو خدا نبی سے کبھی نہ کہتا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہہ دے تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا مجھے ادیان میں سے دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اس کا مطلب ادیان اور بھی ہیں، دین اور بھی ہیں۔ خدا کہتا میں نے صرف دین نہیں بھیجا، دین حق دے کے بھیجا، خدا اور دین حق۔ ان دو طاقتوں کے ساتھ نبی نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دین کو ادیان پر غالب کرنا ہے۔ آج کی تقریر کا پہلا دقیقہ مرحلہ تمام ہوا، اور آپ کے سامنے سرکار قائم کے ذکر سے متصل ہونے کے لیے اس سے بہتر اشارہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ رسول اللہ ظاہری طور پہ 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے۔ اب میں سوال مجمع سے کرنے لگا ہوں، اس کیمرے کی صورت میں پوری دنیا کے اسکالر سے پوچھنے لگا ہوں، جب رسول اللہ نے 11 ہجری کو دنیا چھوڑی تو کیا اسلام دینوں پہ غالب آ گیا تھا؟ کیا اس وقت پوری دنیا میں کافر ختم ہو چکے تھے؟ کیا پوری دنیا میں مشرکین ختم ہو چکے تھے؟ آپ بولیں گے میرے ساتھ؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے نبی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے دین کو ادیان پر غالب کرے۔ اہل علم تشریف فرمائے، اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، موجود ہے۔ خدا نے یہ حکم واپس نہیں لیا، موجود ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ میرے نبی کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا تاکہ میں اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کروں، اور رسول 11 ہجری کو جب دنیا سے گئے تو کافر بھی تھے، مشرک بھی دنیا میں موجود تھے۔ اس کا مطلب 11 ہجری کو دین ادیان پر غالب نہیں تھا۔ اس کے بعد مولا علی کا دور آتا ہے، تو کیا مولا علی کے دور میں دین ادیان پہ غالب آ گیا؟ نہیں آیا، کیونکہ مولا علی کے دور میں کافر بھی موجود تھے، مشرک بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے ایک معرکۃ الآرا جنگ کی، جسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں حق اور باطل کا فرق تو سمجھ میں آ گیا، لیکن دین ادیان پر غالب نہیں آیا، کیونکہ مولا حسین کے کربلا کے بعد بھی زمین پر یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے۔ میں ایک ایک امام کی بات کرتا کرتا یہاں تک آ جاؤں کہ اب 2025 چل رہا ہے۔ مجھے اب بتائیں کہ کیا اس لمحے دین ادیان پر غالب آ گیا ہے؟ کیا اس لمحے پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ اور اگر آپ کو کسی نہ کسی ملک میں مسلمانوں کی حکومت نظر بھی آئے تو یہ بات ذہن میں رکھنا، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی نہیں۔ یہ فلسفہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمانوں کی حکومت اور ہے، اسلام کی حکومت اور ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو خطہ ہم فتح کر لیں وہ مسلمانوں کا ہو گیا، وہ مسلمانوں کا تو ہوتا ہے، لیکن اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، اطاعت میں سر جھکانے کا نام۔ اسلام پتھر مارنے والا مذہب نہیں، پتھر کھا کے تبلیغ کرنے والا مذہب۔ اسلام سر کاٹنے والا دین نہیں، سر کٹوانے والا دین ہے۔ مسلمانوں کی حکومت تو آپ کو نظر آئے گی، اسلام کی حکومت نظر نہیں آئے گی۔ میں نے اسی سال کے لندن کے اشرا میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہ اس جملے پہ میں آج بھی موجود ہے، کہ اسلام کو اتنا خطرہ یورپ کے ننگے جسموں سے نہیں جتنا عرب کے ڈھکے ہوئے سروں سے ہے۔ اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا اندرونی طاقتوں سے۔ اب سارا لائیں گے تو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں کیا جتنا منافق نے کیا ہے۔ اسلام کو اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا۔ اگر پھر بھی جملہ اور واضح کرنا چاہے تو میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں، ہر دور کے امام کو کافر نے قتل نہیں کیا، ظاہری مسلمان نے قتل کیا ہے۔ تو آج 2025 میں کیا دین ادیان پہ غالب آ گیا؟ کیا پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ دنیا کے چوتھے حصے میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر خدا کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو یہ ہے دلیل، یہ ہے وہ لاجک جس کا قیامت تک آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آیت قرآن میں موجود ہے اور آیت حق ہے۔ اگر ایک آیت کو معاذ اللہ غلط سمجھے گا تو پورا قرآن غلط ہو جائے گا۔ آیت کل بھی سچ تھی، آیت آج بھی سچ ہے، قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور نبی سے لے کے آئمہ بھی سچے ہیں۔ تو جب خدا نے کہا تھا کہ میرا دین ادیان پر غالب آئے گا، تو میرا سوال ہے اب امت مسلمہ سے کہ اب نبی تو اور آنا کوئی نہیں، اللہ کا یہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ نبی تو دنیا سے جا چکے سارے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اس کا مطلب اگر کسی نبی نے نہیں آنا تو کیا اللہ کا یہ وعدہ کوئی پورا نہیں ہوگا؟ تو پھر تمہیں قرآن کی اس آیت کی صداقت کو ماننے کے لیے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا آئے گا جو دین کو ادیان پر غالب کر دے گا۔ کوئی ایسا آئے گا جو اللہ کے اس وعدے کو پورا کرے گا، جس نے دین کو ادیان پر غالب کرے گا۔ یہ ہے وہ قرآن میں تصور مہدی،
جس کو زمانے کو ماننا پڑے گا۔ اور امام مہدی کا عقیدہ اتنا روشن عقیدہ ہے، اتنا واضح عقیدہ ہے، جملہ سننا اہل تنزانی اور اہل دارالاسلام، جو میرے مذہب کے 11 آئمہ کو نہیں مانتے وہ بھی 12ویں کو مانتے ہیں۔ جو 11 آئمہ کی امامت کا انکار کرتے ہیں وہ 12ویں کی امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جملہ اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، جو مولا علی کو حضرت علی کہتے ہیں وہ بھی مہدی کو امام مہدی کہتے ہیں۔ پیچھے دیجیے گا۔ شکریہ۔ آپ کسی بھی سے پوچھ رہے ہیں جس نے بھی لکھا سرکار وارث زمانہ کے بارے میں، امام زمانہ کے بارے میں، تو کسی غیر شیعہ نے بھی اپنی قلم اٹھائی ہے یا زبان کھولی ہے تو اس نے خلیفہ مہدی نہیں کہا، امام مہدی کا۔ یعنی کہ خلافت کے ماننے والے بھی 12ویں پہ آ کے امامت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جو خلافت کے قائل ہیں وہ بھی امام زمانہ کی امامت کے قائل ہیں۔ دو سچائیاں ہیں میرے مذہب کی بڑی روشن اور بڑی واضح۔ ایک کسی نے حسین کا انکار نہیں کیا اور ایک آخری امام کا انکار نہیں کیا، کیونکہ جب بھی امام حسین کی بات آتی ہے تو پہلے 2 آئمہ کا انکار کرنے والے، مولا علی کی خلافت کا انکار کرنے والے، امام حسن کی امامت کا انکار کرنے والے۔ میں امام حسن کی امامت کا انکار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن کی امامت کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن یہ کتنا غلیظ جملہ لکھ دیا گیا تاریخ میں کہ امام حسن نے یزید کے باب سے صلح کر لی تھی، اور اس جملے کو غیر شیعہ کتابوں سے نکل کے شیعہ کتابوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ صلح دشمنی سے دوستی میں بدلنے کا نام ہے۔ یہاں امام حسن کی یزید کے باب معاویہ سے صلح دوستی کی صلح نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول نے مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کے دستخط کیے تھے۔ اور جب یہ صلح 2 نظریات کے درمیان ہوتی ہے تو وہ سیز فائر تو ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو ماننے کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ معاہدہ تو ہو سکتا ہے، صلح نہیں ہو سکتی۔ لیکن سب نے لکھا صلح امام حسن، صلح امام حسن، اس کا ایک ٹائٹل دینے کے بعد نیچے اپنے بچوں کو منوا دیا کہ امام حسن نے تو صلح کر لی تھی، اور یہ آج شیعہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات خراب تھے لیکن امام حسن نے تو صلح کر لی تھی، امام حسن کی تو دوستی ہو گئی تھی، امام حسن علیہ السلام کے تو تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ اچھا پھر ایسے ہی بات ہے تو پھر جواب ایسے ہی لاجک سے دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے امام حسن علیہ السلام کے اس معاہدے کو دوستی کا نام دیا ہے اور تعلقات کے بہتر ہونے کا نام دیا ہے تو میں آپ کو ایک اور معاہدہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ خدا نے ابلیس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس معاہدے کی ہر شرط اللہ نے قرآن میں لکھی ہے۔ خدا نے جب ابلیس کو اپنی درگاہ سے نکالا تھا، اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، تو اللہ اور ابلیس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے زندگی چاہیے، خدا نے کہا مان لیتا ہوں تیری شرط، میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ ابلیس نے کہا میری دوسری شرط ہے میں جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، خدا نے کہا یہ شرط بھی مان لیتا ہوں۔ اس نے تیسری شرط مجھے اختیار چاہیے، خدا نے کہا وہ بھی دے دیتا ہوں۔ لیکن خدا نے ہر شرط کے ساتھ اپنی بھی شرط منوائی تھی۔ خدا نے کہا زندگی دوں گا لیکن مدت معینہ تک، میں تجھے اختیار دوں گا لیکن مخلصین تک نہیں پہنچ سکتا، میں تجھے موت سے بچاؤں گا لیکن ایک وقت معلوم تک تجھے موت دے دوں گا۔ چند شرطیں ابلیس نے لکھوائی تھی، چند شرطیں اللہ نے لکھوائی تھی۔ معاہدہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا مولوی نہیں ملا جس نے کہا ہو اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور ابلیس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ سب نے کہا یہ معاہدہ اللہ کا ابلیس کے ساتھ تھا، اللہ ابلیس سے معاہدہ کر لے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، حسن معاویہ سے معاہدہ کر لے تو حسن کی امامت میں کوئی فرق۔ یہ تقابل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ فرق میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے امام، میرے مولا جن کا میں پیروکار ہوں، خود میرے مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ علی اس بات پہ تعجب کرتا ہے جب لوگ میرا مقابل، میرا تقابل ہندا کے بیٹے سے کرتے ہیں۔ کہاں علی اور کہاں معاویہ، کہاں امام حسن؟ اچھا مولا علی کی خلافت انکار کر دیا، امام حسن کی امامت انکار کر کے حاکم شام کی حکومت کو مان لیا، لیکن جو ہی حسین کا دور آیا اب 2 اماموں کا انکار کرنے والوں نے بھی کہا نہیں نہیں ہم بھی مانتے ہیں حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ فوراً حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی، اتنا سستا حسین ہم بھی نہیں دیں گے کہ آپ 2 اماموں کی امامت کو تو نہ مانے اور تیسرے کے دور میں آ کے آپ یزید کو چھوڑ کے حسین کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ نے یزید کو چھوڑنا ہے تو صرف یزید ہی نہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یزید ایک پورے سسٹم کے تحت آیا تھا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ آپ نے دلوں میں عقیدہ بنا کے رکھنا، صرف یزید غلط نہیں تھا، اس کا پورا سسٹم غلط تھا، جس نظام کے تحت وہ خلیفہ بنا تھا وہ پورا نظام غلط تھا۔ یزید اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بن گیا تھا، لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی تو وہ خلیفہ بنا، باپ نے اس کے لیے وصیت کی تھی تو خلیفہ بنا۔ اور آج جو مسلمان پوری دنیا میں اٹھتا ہے وہ محرم کے دنوں میں آ کے کہتا ہم بھی حسین کے ساتھ ہیں،
ہم بھی حسین کے ساتھ ہیں، بالکل حسین حق پر تھے، حسین صحیح تھے۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ صرف حسین صحیح نہیں، حسین جس نظام کے تحت تھے وہ پورا نظام صحیح تھا۔ صرف یزید غلط نہیں، یزید جس نظام کے تحت تھا وہ نظام غلط تھا۔ یزید خلافت کا نمائندہ تھا، حسین امامت کا نمائندہ تھا۔ حسین کی امامت پہ نص ہے حسن کی وصیت کی اور اللہ کی، خدا کا حکم تھا، اور ایک امام دوسرے امام کو اپنا وصی بنا رہا تھا۔ لہٰذا امام حسین کی امامت صرف حسین کی امامت نہیں، حسین کی امامت میں امام حسن کی امامت ہے، امام حسن کی امامت میں مولا علی کی امامت ہے۔ تو یہ فرق ہے حسین کو صحیح کہنا۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے حسین صحیح کہنے کے لیے، اتنا بڑا جگر چاہیے یزید غلط کہنے کے لیے، کیونکہ اگر حسین کو صحیح ماننا پڑے گا تو پھر ماننا پڑے گا اگر حسین کی امامت صحیح تھی تو پھر حسن کی امامت بھی صحیح تھی، اگر حسن کی امامت صحیح تھی تو پھر علی کی امامت بھی صحیح تھی، اگر علی کی امامت صحیح تھی تو پھر غدیر بھی صحیح تھا۔ اگر یزید پہ لعنت کرنی پڑے گی تو پھر کہنا پڑے گا اگر یزید غلط تھا تو تیسرا خلیفہ بھی غلط تھا، دوسرا بھی غلط تھا، پہلا بھی غلط تھا، سقیفہ بھی غلط تھا، پھر آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ کسی یزید اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا، مطلب یہ بات کی جانب نہیں، یزید کو ایک سسٹم نے خلیفہ بنایا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یہ ہے میرے مذہب کی سچائی کہ امام حسین کا ساتھ 61 ہجری کو 72 لوگوں نے دیا تھا، 72 72 لوگ تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا ہم تمہیں ان کے نام بتاتے ہیں، ان کے قبیلے بتاتے ہیں، ان کی ولدیتیں بتاتے ہیں، ان کے حلیے بتاتے ہیں، ان کے شجرے بتاتے ہیں۔ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ کون تھے، ایک کام آپ کریں، جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے۔ یزید خلیفہ کب بنا تھا؟ 61 ہجری میں۔ رسول دنیا سے کب گئے تھے؟ 11 ہجری میں۔ درمیان میں ڈیفرنس کتنا ہے؟ 50 سال۔ 50 سال میں ایک جنریشن نہیں گزرتی۔ یہ آج کے دور کی ایوریج ایج جو ہے یہ 90 کے بٹوین آ گئی، اور اب تو 70 اور 80 کے بٹوین آ گئی۔ اس دور کی لوگوں کی ایوریج ایج 80-90 نہیں تھی، 100 ابو لوگ معمول تھا، نارمل تھا۔ 100 سے زیادہ عمروں کا چھو جانا یہ وہاں میں، آج ہمارے ہاں تو اگر کوئی 100 پلس ہو جائے تو اسے باقاعدہ دیکھنے کے لیے لوگ چلے جائیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آنا شروع ہو جائے کہ بھائی یہ 100 پلس ہو گیا۔ لیکن اس دور میں 100 پلس ایوریج ایج، اس کا مطلب ہے کہ مولا رسول اللہ کو دنیا سے اور یزید کے درمیان 50 سال ہے، 50 ایئرس۔ ایک جنریشن نہیں گزرتی۔ میں لاجک سے بات کرنے کا عادی ہوں، دلیل دینے کا عادی، اور دلیل وہ ہو جس کا دشمن دانت بھی چبائے تو رد نہ پیش کر سکے۔ اب میرا لاجک یہاں بھی یہ سنیے گا، اس لاجک کو میں نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رسول اللہ کے دور میں بچہ تھا، یزید کے دور میں جوان تھا، جو رسول اللہ کے دور میں جوان تھا یزید کے دور میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ یعنی کہ ابھی وہ جنریشن زندہ تھی جنہوں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جس نے رسول کو آنکھوں سے دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، جس نے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ یزید کی بیعت صرف شام کے لوگوں نے نہیں کی تھی، دنیا کے تیسرے حصے میں اس کے گورنرز نے اس کی بیعت لے لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے جو کروڑوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی، اس میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں وہ لوگ شریک تھے جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اسے صحابہ کہتے ہیں۔ اب میری قوم کے کسی بچے پہ اعتراض کر کے یہ سوال نہ کرنا کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے۔ قاتلان حسین صرف کوفہ میں نہ شمار کرنا، ہر وہ بندہ قتل حسین میں شریک ہے جس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب کیونکہ موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری تقریر ادھر چلی جائے گی۔ آج 2025 تک دین ادیان پر غالب نہیں آیا، اور تصور مہدی وہ تصور ہے، تصور مہدی وہ تصور ہے جسے غیر شیعہ نے بھی مانا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، انکار کہاں پہ ہوا؟ انکار یہاں پہ ہوا، بلکہ میں یہاں شیعہ سنی کی بات نہ بھی کروں تو ٹھیک ہے، ادیان عالم جو دنیا کے دین ہے اس وقت، انہوں نے بھی اس تصور کا عقیدہ اور نظریہ اسے لازم مانا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، یہودی کہتے ہیں کوئی آئے گا، مسلمان کہتے ہیں کوئی آئے گا۔ اس کا مطلب ہے تصور سب میں موجود ہے، نام سب نے مختلف رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں شیعہ کے علاوہ،
شیعہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں گے، کیونکہ ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ معتبر حدیث ہے، جس نے بخاری نے بھی جس کو نقل کیا ہے، مسلم نے بھی جس کو نقل کیا ہے، اور اسے ان کی جتنے بھی صحیحین ہیں ان میں یہ معتبر سند کے ساتھ اور متواترہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میرے آخری دور میں قیامت کے قرب میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ وہ حدیث اس کو مانتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ ایک آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا اور وہ امام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ ایک امام آئے گا جس کا نام رسول کے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ یہاں پر بھی میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ایک آئے گا جو امام ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ امام آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے۔ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ زمین پہ کوئی آئے گا پھر لوگ اکٹھے ہو کے اس کی بیعت کریں گے تو پھر وہ امام بنے گا۔ تو اگر لوگوں کی بیعت سے امام آخری نہیں بن سکتا تو پھر پہلا بھی لوگوں کی بیعت سے نہیں بن سکتا۔ پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی امام، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ایک امام آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہو۔ اب یہاں پہ آگے ڈفرنس کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ ڈفرنس یہ پیدا کیا کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ان میں اور ہمارے عقیدے میں صرف ایک ہی نام کا بھی فرق نہیں ہے۔ نام بھی وہ یہی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نسل رسول میں سے ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ نسل ابراہیم میں سے ہے، یہ بھی مانتے ہیں وہ اولاد زہرا میں سے ہے۔ صرف عقیدے میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے اور ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ میں نے تقریر لمبی ہو جائے بے شک، لیکن میں نے دلیلیں آپ کو اتنی دے کے چلے جانا ہے کہ آپ پہ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ کوئی آپ سے سوال نہ کر سکے۔ اب جو کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوگا، وہ ہم سے دو سوالوں کا جواب مانگتے ہیں۔ وہ دو سوال میں آپ کے سامنے کوسچن رکھتا ہوں اور خود ہی پھر آنسر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ امام پیدا ہو چکا ہے تو اتنے عرصے سے اگر وہ غائب ہے تو اتنے عرصے میں اس کا زندہ رہنا، غائب رہ کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی اتنی دیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب، چھوٹے مولوی سے لے کے بڑے مولوی تک، سب نے آبجیکشن یہی ریز کیا اور میں اس آبجیکشن کا جواب دینے لگا، کیونکہ طول عمر کا بہانہ بنایا انہوں نے کہ کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو طول عمر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے، ابھی وہ پیدا ہوگا، کیونکہ اگر وہ پیدا ہو چکا ہوتا تو اتنی دیر زندہ نہ رہ سکتا۔ طول عمر کا بہانہ بنا کے امام کے وجود کا انکار کیا کہ امام نہیں ہے۔ اب اس پہ میں قرآن سے دلیلیں دوں کہ طول عمر کہاں کہاں سے ثابت ہو سکتی ہے، حدیث سے دلیلیں دوں تو بڑی دلیلیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو زبان میں، پاکستان میں ایک کہاوت مشہور ہے، ضرب المثل مشہور ہے کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا سوال ویسا جواب۔ اتنی دیر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ لو بچوں جواب نوٹ کرنا۔ جو آپ نے یہ سوال کرے کہ امام اتنی دیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے، تمہارا امام اتنی دیر سے زندہ کیسے ہے، انہیں بتاؤ کہ میں اور آپ زندہ کیسے ہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، میں اور آپ زندہ کیسے ہیں؟ طاقت کی وجہ سے، تو کیا طاقتور کو موت نہیں آتی؟ جوانی کی وجہ سے، تو کیا جوان نہیں مرتے؟ دولت کی وجہ سے، تو کیا بہت امیر مر نہیں جاتے؟ اس کا مطلب ہماری موت کے رستے میں نہ ہماری جوانی، نہ ہماری دولت، نہ ہماری طاقت، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اتنی دیر زندہ رکھے گا جب تک وہ چاہے۔ لو جواب مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مان گئے کہ اللہ جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، اور جتنی دیر چاہے اتنی دیر رکھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر طول عمر بہانہ ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ کیسے ہے، اس سے سوال پوچھنے کا میرا بنیادی مذہبی اخلاقی حق ہے، اور میں یہ رائٹ بغیر کسی خوف کا استعمال کروں گا کہ وہ ہمیں جواب دے کہ زمانے میں گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ انکار کب کیا تھا؟ عرش پہ۔ کب ہوا تھا؟ خلقت آدم کے وقت، اور خلقت آدم کے وقت وہ پیدا نہیں ہوا تھا، خلقت آدم سے پہلے کا وہ زندہ تھا۔ حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حوالہ دیا ہے کہ 6 لاکھ نوری سال وہ عبادت میں مصروف رہا تھا، نوری 6 لاکھ سال۔ اس سے پہلے جنات کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ جب خدا نے زمین کو برباد کیا تو وہ جن تھا، خدا نے زمین سے اٹھا کے عرش اول پہ بٹھایا، عرش اول سے عرش چہاروں پہ لے گیا، عرش چہاروں سے خدا نے فرشتوں کی زیفل بٹھا دیا، فرشتوں کی صف میں اس کو اولین صف کے فرشتوں میں بٹھا دیا، اور وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ زمین سے عرش تک زندہ رہا، عرش میں اتنی دیر عبادت کرتا رہا، زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے انکار کیا اور آج تک زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا موجود ہے جو زندہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ العیاذ باللہ ظالم نہیں، عادل ہے۔ اس کے ہاں صرف عدل ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر وہ گمراہ کرنے والے کو تو زندہ رکھ سکتا ہے،
تو وہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندہ رکھے گا. یہ اچھا، جتنے سوال ہم پہ امام مہدی کے ہونے کے ہیں، میں وہی سوال اگر پلٹا کے مولوی سے پوچھوں تو جتنے سوال میں پوچھوں گا ان تمام سوالوں سے جواب میرے امام کے ظہور کا اور میرے امام کے موجود ہونے کا ملائے گا. اور میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے، محمد علی بھائی جتنے احباب بیٹھے ہیں، میرا اپنا جی چاہتا ہے، مجھے 22 سال ہو گئے مذہب جعفری کی خدمت کرتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے کہ جو مولوی میرے 12ویں امام کا اختیار نہیں مانتا نا، اسے سامنے بٹھا کے کسی کمرے میں قرآن سے شیطان کے اختیار سناؤ کہ تو امام کا اختیار چھوڑ دے. تو مجھے یہ بتا کہ پوری دنیا میں گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان. دارالسلام میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ہندوستان میں کون کرتا ہے؟ پاکستان میں کون کرتا ہے؟ یورپ میں کون کرتا ہے؟ نیو یارک میں کون کرتا ہے؟ ایران میں کون کرتا ہے؟ تو ایک شیطان اتنی جگہوں پہ کیسے چلا گیا؟ جب ہم نے مولانا سے پوچھا کہ اتنی جگہوں پہ شیطان کیسے چلا گیا، اس نے کہا جی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ ایک وقت میں ہر جگہ پہ جا سکتا ہے. پھر ڈوب کے مر جا، اللہ اپنے دشمن کو اختیار دے سکتا ہے، اپنی حجت کو اختیار نہیں دے سکتا. اس کا دشمن ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے تو اس کا نمائندہ ہر جگہ پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اچھا شیطان کہاں ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا قد کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو پھر جواب سنو، کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے. میں آپ کے لیے دلیلیں دے رہا ہوں اور آپ خاموش بیٹھے. تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. اگر امام زمین پر موجود نہیں ہیں تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ جو فرشتے شب قدر میں آسمان سے زمین پر اللہ کا امر لے کے آتے ہیں. خدا نے اس قرآن کی اس سورت میں، سورہ قدر میں، جس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے کہ اس کو نماز میں سورہ حمد کے بعد پڑھا کرو، اس میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں. خدا کہتا زمین کی طرف آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے آسمان سے زمین پر. اہل علم تشریف فرمائیں یہاں خدا نے جو صیغہ استعمال کیا ہے یا مضارع ہے، مضارع استمراری ہے، پریزنٹ کنٹینیوس، مسلسل آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. فرشتے آسمان سے زمین پر آتے تھے. ایک ایسی رات آتی ہے جس رات میں قرآن اترا تھا، اس رات میں فرشتے آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. کس کے پاس آتے ہیں؟ اللہ کا امر لے کے زمین پر آتے ہیں. اگر وہ اللہ کا امر لے کے زمین پر آتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ آسمان پہ ہے تو زمین پہ کس کے پاس آتے ہیں؟ امر اسے ہی دیا جاتا ہے جو اولل امر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے فرشتے نبی کے دور میں آتے تھے تو نبی کے پاس آتے تھے، علی کے دور میں آتے تھے تو علی کے پاس آتے تھے، حسن کے دور میں آتے تھے تو حسن کے دور میں حسن کے پاس آتے ہیں. آج زمین پہ آتے ہیں تو مہدی کے پاس آتے ہیں. وہ زمین پر آتے ہیں اللہ کا امر لے کے، اور امر لے کے اسی کے پاس آیا جاتا ہے جو اول الامر ہو. امر کے 29 معنی لکھے علماء نے: امر حکومت، امر عزت، امر بخت، امر زندگی. جتنے بھی معنوں میں امر کو لوگے. میرا حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں امر کے بارے میں، کہہ دو کل روح من امر ربی. روح اللہ کا امر ہے، روح امر، زندگی امر، موت امر. اور اس امر پہ اختیار کس کا ہے؟ اول الامر کا. اور میرے 12ویں کا ایک لقب ہے جو ہم سلام میں اور زیارت میں پڑھتے ہیں: السلام علیکہ یا صاحب الامر. اے اللہ کے امر کے صاحب، تم پر میرا سلام. میرا جی چاہتا ہے کہ میں تقریر کو مشکل کروں، لیکن آپ چہرے اتنے سنجیدہ کر لیتے ہیں مجھے پھر آسان کرنا پڑ جاتا ہے کہ شاید میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا. امر کس معنی میں آتا ہے؟ بات کو وضاحت کروں تھوڑی سی سرکار. امر کس معنی میں آتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کو کریٹ کرنے کا 2 پروسیس ہیں: ایک خلق، ایک امر. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ایک سائیکل کے ذریعے خلق ہوتی ہے، اسے عالم خلق کہتے ہیں. اس کا پروسیس جو ہے وہ، اس کا جو سائیکل ہے وہ خلق ہے، جس میں انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حشرات بھی ہیں. ہر چیز خلق سے نکلتی ہے. اور خدا نے خلقت کے جتنے مراحل کا ذکر واضح طور سے قرآن میں لکھا ہے کہ تم ایک قطرے سے، میں تمہیں نطفے سے، پھر تمہیں ایک لوتھڑا بناتا ہوں، لوتھڑے سے تمہیں ہڈیاں، ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر گوشت کے اوپر ایک جلد دیتا ہوں، پھر تمہیں زمین پر لے کے آتا ہوں، پھر تمہیں ظاہر کرتا ہوں، پھر تمہیں بچے سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی میں ضعیفی، ضعیفی کی بعد موت. یہ تمام مراحل کس کے ہیں؟ خلقت کے مراحل ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پروسیس کے بغیر آ سکے، کیونکہ اللہ نے اس ایک خلق کے امر کو، طریقے کو تمام مخلوقات کے لیے واضح طور پہ کر دیا ہے. زمین پر ایک کیڑا بھی پیدا ہوگا تو وہ خلق کے مراحل سے آئے، پرندہ خلقت کے مراحل سے، انسان خلقت کے مراحل سے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو خلق سے نکلتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ان کا جو کریشن کا پیریڈ ہے، جو پروسیس ہے، وہ خلق ہے. ہر چیز اس پروسیس، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو بچپن نہ آئے اور وہ سیدھا جوان ہو جائے.
کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں کے شکم میں نہ ہو لیکن ظاہر ہو جائے. ہر چیز خلق سے گزرے گی. یہ ایک سائیکل ہے جس کے ساتھ خدا کائنات کو چلا. ادھر ایک اور سائیکل ہے جو خلق سے نہیں ہے، امر سے ہے. یہاں خدا پروسیس میں سے گزارتا ہے، وہاں کوئی پروسیس نہیں ہے. وہاں صرف کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. ایگزامپل، حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو جانور زمین پہ آیا تھا وہ خلقت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا. دلیل ٹھیک نہ لگے تو سوال کر دیجئے گا. وہ کسی خلقت کے مرحلے سے نہیں گزرا. وہ کہیں میدان سے چرتا ہوا نہیں بھاگ کے آیا تھا، کہیں پہاڑ سے نہیں اترا تھا. وہ آسمان سے آیا. اس کا مطلب ہے نہ کسی ماں کے پیٹ میں رہا، نہ اس نے بچپن دیکھا، نہ اس نے یہاں کی گھاس چری. کیوں؟ خدا نے اسے موجزے میں ظاہر کرنا تو خدا نے امر سے ظاہر کر دیا. ناقہ صالح امر سے ظاہر ہوئی. حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا فرعون کے دربار میں، جو اژدہا بن گیا تھا، وہ خلق کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا، وہ امر سے ظاہر ہوا. اللہ کے ایک نبی نے پرندوں کا گوشت ڈال کے پہاڑ پہ اشارہ کیا تھا. جب پوچھا تھا ابراہیم نے تو کیسے زندہ کرتا ہے، خدا نے کہا چل دکھاتا ہوں میں تجھے. تو وہ جو پرندہ بن گیا تھا وہ خلق کے مراحل سے نہیں گزرا، امر سے گزرا. اس کا مطلب ادھر ایک سائیکل چل رہا ہے، ایک پروسیس جسے خلق کہتے ہیں. ادھر ہے جو امر ہے. امر میں صرف کہا جاتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. خدا خالق تھا، خالق ہے اور خالق رہے گا. امر کا اختیار خدا اپنے اولے الامر کو جب چاہے دے سکتا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. حسین نے راہب سے کہا تھا تیرے بیٹے ہیں. امام حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے. امام نے قالین کے شیر کو دیکھ کے اشارہ کیا تھا وہ باہر آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اولے الامر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ کے اس امر کا استعمال کر سکتا ہے. وہ ٹھوکر مار کے بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے وقت کا امام ہے یہ صاحب الامر ہے. اب اس کے بارے میں ہے کہ یہ امام اگر دنیا میں موجود ہے تو ان کی غیبت میں جانے کی وجہ کیا ہے. ایک لفظ اور واضح ہے، اردو کا لفظ ہے، اسے اپنے عقیدہ بنائیے گا. امام غائب نہیں، غیبت میں ہے. کسی چیز کا غائب ہونا اور ہے، غیبت میں ہونا اور ہے. امام سے کسی بندے نے پا کے پوچھا تھا میرے چھٹے شہنشاہ سے کہ اے فرزند رسول کیا آپ علم غائب جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کیا آپ علم غائب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا ہم علم غائب تو تب جاننے اگر کوئی چیز ہم سے غائب ہو تو. یہ کائنات ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. کوئی چیز ہم سے غائب ہو ہی نہیں تو ہم کیسے علم غائب کو جانیں؟ امام غیبت میں ہے، وہ ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے. اردو کا ایک بندہ اردو ادب سمجھتا ہوگا نا، کوئی ہندوستان سے، کوئی لکھنؤ سے، کوئی دہلی سے کسی کا تعلق ہوگا، پاکستان کے کراچی کے چہرے بیٹھے. اردو ادب کا بہترین جملہ دینے لگا. امام کی غیبت میں جانا امامت کی کمزوری نہیں، ہماری بصارت کی کمزوری ہے. وہ موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے. اگر کوئی انکار کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود اور ہم اسے دیکھ نہیں پا سکتے؟ شب جمعہ روحیں دروازے پہ آتی ہیں، دیکھتے ہو؟ جنات زمین پہ چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں، دیکھتے ہو؟ تو روحوں کو نہ دیکھو تو کوئی اعتراض نہیں، ملائکہ کے نہ دیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، فرشتوں کے نہ دیکھنے پہ کوئی اعتراض نہیں. جیسے یہ تمام زمین پر اور اس کائنات پہ موجود ہیں لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا. وہ انسان جو زندگی میں امام کو نہیں دیکھتا، موت کے وقت وہ امام کو کیسے دیکھتا ہے؟ سوال تو ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں امام کو نہیں دیکھا، موت کے وقت کیسے دیکھ لیا؟ میں اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا. تقریر لمبی تو نہیں ہو رہی، آپ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے. جہاں پہ مجھے پتا چلے گا کہ میں بوجھ بن رہا ہوں، میں اصحاب پہ سوار ہو رہا ہوں، وہیں پہ ختم. ذہنوں پہ تھکاوٹ بننے کا میں عادی خطیب ہی نہیں. جب ہم زندگی میں امام کو نہیں دیکھتے تو موت کے وقت ہم امام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک نفس، ایک روح. ایک تک شیطان کی رسائی ہے، ایک تک شیطان کی رسائی نہیں. روح کا تعلق نور سے ہے اور نور کا تعلق اپنے امام سے ہے. نفس تک شیطان پہنچتا ہے، روح تک نہیں پہنچتا. آپ نے ارادہ کیا کہ میں صبح سے نماز فجر پڑھوں گا. عین وقت فجر آپ کے اندر سے دو آوازیں آئیں. ایک نے آپ کو بالکل فجر سے پہلے اٹھا دیا، آنکھ کھلی، آپ نے گھڑی دیکھی، نماز کا ٹائم ہو گیا. فوراً دوسری آواز آئی، 10 منٹ اور سو جاؤ. میں معاشرتی باتیں کر رہا ہوں، اگر کہیں پہ مجھے لگے کہ آپ کو لگے کہ یہ بات من گھڑت ہے تو روک دیجیے گا. یہ آپ کی اور میرے مشاہدات کی باتیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، مولا آپ کو اور پڑھتے بھی اچھا ہیں اور آپ سنے بھی اچھا. تھوڑا سا آگے ہوگی ادھر ہو کے بیٹھے تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کرتا رہوں اور ساتھ پڑھتا بھی رہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
माशाल्लाह, खुशी हुई कि ऐसे माहौल में भी मौला ने ऐसी जुबानी, ऐसे लहजे जिंदा रखे हुए हैं, और हुसैन मौला इन आवाज़ों को हमेशा ऐसे ही तवाना रखे, ऐसे ही इनको मजीद बुलंद रखे। दो तरह की आवाज़ें आती हैं, ये नहीं आती। थोड़ी देर के लिए सो जाएं, थकावट है, कल से पढ़ लेंगे। ये वो आवाज़ है जो आपके अंदर रिसाई किसकी थी? इब्लीस की। एक आवाज़ आपको हल्का हल्का नॉक करती रहेगी, वक्त गुजर जाएगा, दोबारा आंख नहीं खुलेगी, लेकिन वो आवाज़ उस आवाज़ को दबाती है। आखिर एक आवाज़ जीतती है, एक हारती है। आपने नेकी का इरादा किया, फिर दो आवाज़ें आई। बुराई के लिए आवाज़ें दो नहीं आती, नेकी पे आवाज़ें दो आती हैं। एक आपके इमाम की आवाज़ है, और एक उसके ज़मीन पर अज़ली तरीन दुश्मन इब्लीस की आवाज़ है। और इन दोनों आवाज़ों का जो ट्रांसमीटर है वो इंसान है। मैं इन बच्चों को बात समझाता हूँ। आपके हाथों में सेलफोन डिवाइस है, आपके हाथ में एक ऐसा ट्रांसमीटर दे दिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी होती है। आपके पास रेडियो है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी उस जगह पे ट्यून करते हैं जहां पे आपने जिस चैनल को आप समझते हैं कि यहां पर मुझे कुछ सुनेगा, आप उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप समझते हैं तो जहां पे वो ट्यून होगा, जैसे ही उस ट्यून के करीब आएगा तो आपको आवाजें हल्की हल्की आनी शुरू हो जाएंगी। जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट होगी तो आवाज बिल्कुल क्लियर आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा बदन डिवाइस है। इमाम की आवाज जमाने में आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वक्त के इमाम की आवाज क्लियर सुनाई दे, तो अपने बदन की डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को इमाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करो, ताकि तुम्हारा ट्रांसमीटर उस आवाज को कैच कर सके। अब नफ्स और रूह दो इस बदन के पिंजरे में लड़ते हैं। आखिर ये जितनी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, ये रूह की नहीं है, किसकी है? नफ्स की। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स कभी भी ख्वाहिशात से खाली रहता ही नहीं, कभी भी उसकी ख्वाहिशात से खाली नहीं रहता। उसकी डिमांड डिजायर हमेशा बढ़ती है। अगर अल्लाह मुझे जॉब दे दे तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जॉब मिली, खुदा बिजनेस दे दे। बिजनेस मिला, इसको और बड़ा कर दे। छोटा घर था, बड़े घर की तमन्ना। छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी। ख्वाहिशात बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कभी भी जिंदगी खाली हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात खाली नहीं होती। ये पैदा कौन कर रहा है? नफ्स। रूह सफर कर रही है साथ। बदन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। बीमारियां बदन पे आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार बदन हो जाता है, लेकिन नफ्स की ख्वाहिशात फिर भी वही रहती है। इंसान सारी जिंदगी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करता 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 थक जाता है, और आखिर ये होता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नफ्स को मौत आ जाती है। जब नफ्स मर जाता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब नफ्स को मौत आ जाती है तो अब कोई ख्वाहिश नहीं। अब बहुत बड़ा घर छोड़ के गया है, लेकिन कब्रिस्तान तक जाने के लिए उस लकड़ी के ऐसे तख्ते की जरूरत है जो मस्जिद में किसी ने डोनेट किया हुआ है। उसने बहुत बड़ा घर बनाया था, और उसके घर के ऐसे लग्जरी रूम थे, उसके साथ ऐसे एग्जैक्टिव बात थे, लेकिन उसको आखिरी हुस्न उसके कमरे के अटैच बात में नहीं दिया जाता। उसे ऐसी जगह पे दिया जाता है जिसका घर के किसी की कोने से ताल्लुक नहीं होता। वो मखमली बिस्तर पे सोने वाला मनो मट्टी के नीचे चला जाता है। अब जो ही इंसान मरता है तो इमाम नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे और इमाम के दरमियान जो दीवार थी वो नफ्स की थी। दीवार गिरी, इमाम नजर आने शुरू हो गए। नफ्स को मौत आई, इमाम नजर आना शुरू हो गया। नफ्स मरा, इमाम नजर आना शुरू हो गया। इमाम कहते जिंदगी में मुझे मिलना चाहते हो, जिंदगी में नफ्स मार दो, मैं नजर आना शुरू हो जाऊंगा। तुम जिंदगी में नफ्स मार लो, अब ये तुम्हारे बस में है। नफ्स को मौत देना तो तुम्हारे इख्तियार में है। मौत दो नफ्स को, इमाम नजर आएगा। कौन कहता है कि इमाम नहीं है? इमाम है, हम उन्हें देख नहीं पा रहे। शियों की हां ये गलत अकीदा रास्ते करने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं किसी जगह पे बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। वो तुम्हारे रोजमर्रा के अमूर को देख रहे हैं। इब्राहिम नामी शख्स इराक के शहर अहवाज से निकला, इमाम की मुलाकात की तमन्ना लेते हुए 6 साल जिंदगी के बसर किए।
ہر وہ حدیث نکالی جس میں امام سے ملاقات کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، کیونکہ ایسی حدیث تواتر کے ساتھ نقل ہیں اور بہترین اسناد کے ساتھ نقل ہے. جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر طواف کعبہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہ بارش ہو رہی ہو اور خانہ کعبہ کی چھت پہ بارش کے قطرے گر رہے ہوں تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے. ایران میں چلے جاؤ، یہ تصویر آپ کے سامنے بنی ہوئی. منگل کا دن گزار کے جب بدھ کی شب آئے گی مسجد جمکران میں رات کے کسی وقت میں امام آتے ہیں. بدھ والے دن عراق کے نجف چلے جاؤ، نجف کے مضافات میں ایک مسجد ہے، مسجد سہلا، وہاں پر تواتر کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ بدھ والے دن امام وہاں پر آتے ہیں. شب جمعہ صرف امام ہی نہیں، ہر نبی کربلا میں آتا ہے. جمعہ کے روزہ حدیث کہتی ہے کہ امام زمانہ نجف میں ہوتے ہیں، ہر میں امیر المومنین میں اپنا دن گزارتے ہیں. ہفتہ اور اتوار کے لیے حدیث کہتی ہے کہ وہ آئمہ بقیہ کی قبروں پہ ہوتے ہیں. تو یہ کتنی واضح نشانیاں ہیں امام سے ملاقات کی. اس شخص نے ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا، کبھی کربلا بیٹھ جاتا تھا، کبھی نجف چلا جاتا تھا، کبھی بقیہ چلا جاتا تھا، روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور 6 سال گزر گئے. 6 سال گزرنے کے بعد حج کے ایام میں مکہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا، یہاں ایک خوبصورت جوان، حسین اور جمیل جوان قریب آیا. اس نے اس کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہوا. وہ جوان کے وعدے جو مجھے سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں، اس کا بھیجا ہوا ہوں. کون؟ فرمایا سرکار صاحب الامر نے تمہیں یاد کیا ہے. اس کا ہاتھ پکڑا اور طائف کے پہاڑ پہ لے گیا. اس نے طائف کے پہاڑ پہ دیکھا کہ اون کا ایک خیمہ ہے جس میں امام تشریف فرما ہے. اس شخص نے اشارہ کیا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں. یہ ابراہیم نامی شخص روتا ہوا، سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ میں اس کا تفصیلی واقعہ لکھا، میں نتیجہ لکھا. دوڑ کے گیا اور جا کے امام کے خیمے میں داخل ہو. مولا قدموں میں لپٹ گیا. اس سے پہلے کہ یہ سوال کرتا، مولا نے سوال کیا ابراہیم تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ قدموں سے لپٹ کے کہتا مولا 6 سال گزر گئے آپ کو ڈھونڈتے، کون سی جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو نہیں ڈھونڈا؟ آپ مجھے ملے نہیں اور آپ کہتے میں نے دیر کی. امام فرماتے کیوں ڈھونڈتا رہا مجھے دوسری جگہوں پہ جا کے؟ میں تو اپنے ہر شیعہ کے گھر آتا ہوں، میں تو تمہارے روزمرہ کے امور کو دیکھتا ہوں. تمہارے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلا مہمان میں ہوتا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے تو سب سے پہلا میں آتا ہوں. امام فرماتے ابراہیم میں ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تم سے ہٹا لوں، یہ لوگ تمہیں خونخوار درندوں کی طرح کھا جائیں. یہ میری نظر ہے جو تمہیں دنیا سے بچائے ہوئے. جب میں تمہارے اتنا قریب ہوں تو تم نے یہ یقین کیسے کر لیا کہ تم مجھے مل نہیں سکتے؟ سرکار وارث زمانہ کے بارے میں ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو ہر شیعہ دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی امام سے ملاقات ہوگی. ملاقات ہے، پہچانتے نہیں ہیں، اور پہچاننے کی نہ پہچاننے کی وجہ ناقص معرفت، معرفت کا نہ ہونا امام کو نہ پہچاننے کی دلیل ہے. لیں بچوں آخری سوال کا جواب دیتے کہ امام غیبت میں کیوں ہے؟ اسرار غیبت کیا ہے؟ غیبت کا راز کیا ہے؟ کیا امام اپنی مرضی کی وجہ سے غیبت میں ہے؟ اس غیبت میں راز کیا ہے کہ اللہ نے 11 اماموں کو غیبت میں نہیں رکھا، 12ویں کو کیوں غیبت میں رکھا؟ آپ آئیے 12ویں کی غیبت سمجھنے سے پہلے امام کے حالات دیکھو. 25 سال اپنی زندگی کے مولا علی کو تنہائی میں گزارنے پڑے. اس 25 سال کو پڑھنا تو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ پڑھنا. مولا فرماتے وہ 25 سال ایسے تھے جیسے میری آنکھ میں تنکا ہو اور میرے گلے میں ہڈی ہو. مولا فرماتے اس 25 سال کے بارے میں علی فرماتے میں نے وہ زندگی کے ایام ایسے گزارے کہ جوان پہ آتے تو ضعیف ہو جاتا اور ضعیف پہ آتے تو اسے موت آ جاتی. وہ 25 سال امام موجود ہیں اور لوگ اپنے امام سے غافل ہیں. تو کیا کیا مولا امیر المومنین نے؟ اپنے آپ پر اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا. موجود ہیں امام اور اس نعمت سے مدینے کے لوگ محروم ہیں کہ وہ امام حق کے پیچھے نماز ادا کر سکے. آپ کو بھی دارالسلام میں پتا چل جائے کہ عراق سے کوئی مرجع کو مجتہد دارالسلام کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جامعہ مسجد میں مغربین کی نماز پڑھائیں گے. کتنے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ میں نماز پیچھے پڑھوں؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی میں نماز پیچھے پڑھوں. جو سرکار امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھاتے ہیں وہ دارالسلام آئے ہیں ظہرین کی نماز پڑھائیں گے، امت پڑے گی مسجد میں. اور کیسے غافل وہ لوگ تھے کہ علی موجود ہیں اور وہ لوگ امیر المومنین کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے، امیر المومنین سے جا کے شریعت نہیں پوچھ سکتے، اور وہ امام اپنے گھر کے اندر کنویں میں منہ دے کے خطبے جاری کر رہا ہے. کوفہ میں گئے آپ لوگ تو جا کے دیکھے گا مولا علی کے گھر کے اندر جو کنواں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ امام اس کنویں کے اندر منہ دے کے خطبے جاری کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا علی یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سننے والا کہاں نہیں کوئی نہیں ہے. علی کس سے گفتگو کرے؟ علی کس سے خطاب کرے؟ اس کے بعد امام حسن کا دور، مخلصین کی کمی، امام کو مدائن میں جا کے پناہ لینی پڑی. سب سے زیادہ تعداد میں جو کسی امام کو انصار میسر ہوئے وہ حسین ہیں جنہیں 72 ملے. یہ سب سے بڑی فگر ہے جو کسی امام کو نصیب ہوئی، وہ 72 ہے جو امام حسین کو ملے.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदान, इमाम मोहम्मद बाकिर घर के अंदर महसूर। फिर एक इमाम ऐसा आया जिस इमाम को मौका मिला कि बनी उमैया और बनी अब्बास लड़ रहे हैं, तो उसने दुनिया को फौरन इल्म फैलाना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में जितना इल्म है ये उसी चंद सालों की वजह है जो इमाम जाफर सादिक ने फैलाया। हजूर जब तक असरार गैबत नहीं समझोगे तो फिर आपको इमाम के लिए अल अजल कहने का कोई फायदा नहीं। नाकिस मार्फत के साथ अल अजल अल अजल अल अजल, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, मैं बड़ी माजरत के साथ कहने लगा हूं, नाकिस मार्फत के साथ इमाम को बुलाओगे तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कूफे वालों के खत थे। कूफा वालों को भी बड़ी जल्दी थी कि हुसैन आ जाएं, लेकिन मारिफत ही नहीं थी। यह नाकिस मार्फत की दलील थी कि रात की आखिरी पहर में इब्ने ज़ियाद हाशमी लिबास पहन के कूफा में दाखिल होता है और पूरा कूफा इब्ने ज़ियाद के घोड़े के आगे आ जाता है कि शायद हुसैन आ गए। अब मैं जुमला लपेट के कहूंगा शायद कोई समझ सके, यह नाकिस मार्फत की दलील होती है। मारिफत ना हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी इमाम समझ लेते हैं। कोई बंदा हो जो इस सदर की कीमत मुझे अदा करे। ये इमाम, ये नाकिस मार्फत की दलील है कि इब्ने ज़ियाद भी लिबास इमाम पहन के आ जाए, लोग उसे भी इमाम समझना शुरू कर देंगे। लेकिन कूफे में चंद लोग ऐसे थे जिन्हें मारिफत थी। कूफे के रहने वाली औरत के दरवाजे पे एक औरत ने दस्तक दी, हुसैन आ गए, जल्दी घर से बाहर आ। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, देखने के बाद उसने दरवाजा बंद कर, उसने ये हुसैन नहीं है। इब्ने ज़ियाद के चेहरे पे नकाब था, उसके सर पे जो हाशमी मामा पहनते वो मामा था। उस औरत ने कहा तुझे कैसे पता ये हुसैन नहीं है? उसने कहा हुसैन होते तो रात की तारीकी में ना आते। ये रसूल का नवासा है जो मक्का के बाहर इसलिए बैठ गया था कि अभी मक्का के लोग सोए हुए, मैं दिन के वक्त मक्का में दाखिल होगा। ये हुसैन होता तो रात की तारीकी में आता। ये मारिफत की थी, उसे खबर थी कि इमाम ने कब आना है, कैसे आना है और कहां आना है। अल अजल अल अजल अल अजल, लेकिन आपको असरार गैबत का नहीं पता कि इमाम गैबत में क्यों है। 11 इमाम इस दुनिया में अपनी मुद्दत पूरी करके जहर से शहीद किए गए, तलवार से कत्ल किए गए। क्यों मार दिए गए? मुखलिसीन की कमी। मुहिब्बीन तो थे, मुखलिसीन नहीं थे। दावा मोहब्बत करने वाले तो लाखों थे, इखलास दिखाने वाले थोड़े थे। इमाम की गैबत तोलानी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। सिर्फ किस वजह से? मुखलिसीन की कमी है, अखलास की कमी है, खुलूस की कमी है। इमाम से लेने वाले लाखों हैं, देने वाला कोई नहीं। हम तो अपनी ख्वाहिशें इमाम के पास पहुंचाते हैं ना। हम तो करबला भी हुसैन की जरी पे जाएं तो हमारे पास एक ख्वाहिशात की लंबी लिस्ट होती है। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि मैंने अलम पे जब भी कोई चिराग देखा है तो दिया जलता हुआ देखा है, वो मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। लोग मन्नतों के चिराग अलम पे जलाते हैं, ख्वाहिशात के सेब जरी पे चढ़ाए जाते हैं। कभी किसी ने मोहब्बत और इश्क का चिराग तो नहीं जलाया। हर एक ने इमाम से ये तो पूछा है कि मौला मुझे ये चाहिए, किसी ने ये तो नहीं पूछा कि मौला तुझे क्या चाहिए। हर एक ने ये तो कहा सीना चौड़ा करके हमारा इमाम ऐसा है, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे हैं। मुखलिसीन की कमी गैबत के तोलानी होने की वजह है। गैबत तोलानी हो रही है। अब आखिर में, क्योंकि मैं ये मौजू इतना है कि इसमें खमसा मजालिस कम से कम 5 मजलिस हों। एक सरकारी कायम पे पढ़ी जाए, एक गैबत के असरार पढ़े जाए, एक कुर्ब ज़हूर की अलामात पढ़ी जाए, ज़हूर पढ़ा जाए। अब एक महफिल में मैं कितना कुछ समेट सकता हूँ, बस बड़ी जल्दी में ख़त्म करूँगा। इमाम के ज़हूर की अलामात में से कुछ अलामात हतमी है, कुछ गैर हतमी है। जब भी कोई अलामत ज़ाहिर होती है पूरी दुनिया से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, इमाम के ज़हूर की अलामत है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, जितनी हदीस की किताबों में अहले इल्म तशरीफ़ फरमाए, जितनी हदीस की किताबों में निशानियां लिखी हैं वो कुर्बे ज़हूर की हैं, ऐने ज़हूर की नहीं। यानी कि ज़हूर का टाइम आने वाला हो जाएगा, ये नहीं है कि उसी लम्हे ज़हूर हो जाएगा। जो इमाम के ज़हूर की अलामत है कि जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 है। मैं फ़ज़ाइल इमाम ही पढ़ूं। अच्छा, उनको तवक्को ये है कि मैं ना फुल नारों वाली मजलिस पढ़ूं और वो वाले दाद और ये, लेकिन मैं ये चंद चीज़ें ज़रूरी समझता हूँ। उनको हुक्म है कि फ़ज़ाइल इमाम अली पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं खैबर शुरू कर देता हूँ। सफ़ीन पढ़ने का हुनर मुझे मौला ने बड़ा अच्छा दिया है। तो मैं तो ये बात है, ये पैगाम तक पहुँचा रहा हूँ। ये बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, ताकि मेरे आने का इतना दूर दराज से सफ़र करके आऊँ, कोई एक मकसद तो पूरा हो। दाद पूरी दुनिया से लेते हैं, वाह वाह पूरी दुनिया से करवाते हैं, लेकिन मौजू ऐसा है सर, क्योंकि मैं आया ही नयाम में हूँ सरकार कायम की निस्बत के साथ। तो इमाम के ज़हूर की जो अलामत, जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 है। बाकी जितनी अलामत हैं, मर्द औरतों की शबीह हो जाएंगे, औरतें मर्दों की तरह हो जाएंगी, दुनिया में सूद बढ़ जाएगा, मस्जिदें बड़ी बड़ी होंगी लेकिन नमाजी नहीं होंगे, ये जितनी भी सैकड़ों की तादाद में अलामत हैं, ये वो अलामत हैं जो ज़हूर के ज़माने से पहले होनी शुरू हो जाएंगे। वो कब से हो रही हैं ये कोई नहीं पता। कभी कोई निशानी पूरी हो जाती, कभी कोई निशानी पूरी हो जाती, कभी कोई निशानी, लेकिन जिस साल इमाम का ज़हूर होगा वो 5 निशानी है, वो नोट कर लेना।
یمانی کا خروج، سفیانی کا خروج، وادی بیدا میں زمین کا دھنس جانا، نفس زکیہ کا قتل ہو جانا، اور جمادیس، اور اس سال رمضان کے مہینے میں 2 گرہن اکٹھے ہونا. یہ 5 علامتیں ہیں جو اسی سال ہوں گی جس سال امام ظہور فرمائیں گے. میری دعا ہے کہ یہی وہ سال ہو. اب تو مدت بڑھتی جا رہی ہے اور بے چینی اور کرب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس سال امام کا ظہور ہوگا اس سال کے لیے کثرت کے ساتھ حدیث ہیں جو حتمی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس سال جمادی الثانی کے آخر میں بارشیں ہونی شروع ہوں گی اور رجب کے پہلے 10 دنوں تک مسلسل جاری رہیں گی. اتنی بارشیں زمین پہ ہوں گی کہ قبروں کے اندر رہنے والے مردوں کے ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا. غیبت نعمانی اٹھا کے دیکھ لو، غیبت طوسی اٹھا کے دیکھ لو، کمال الدین و تمام نعمت شیخ صدوق کی اٹھا کے دیکھو، جتنی غیبت کی کتابیں ان تمام کو کمپائل کر کے نتیجہ دینے لگا. جب جمادی الثانی اور رجب میں یہ بارشیں ہوں گی تو پھر اس سال کے رمضان میں 1 مہینے میں 2 گرہن لگے گے. وسط میں رمضان کے مڈ میں سورج گرہن آئے گا اور آخر میں چاند گرہن آئے گا. یہ حضرت آدم سے لے کے اس لمحے تک پہلی دفعہ ہوگا، ورنہ ہمیشہ چاند گرہن مڈ میں آتا ہے اور سورج گرہن بعد میں. لیکن یہاں سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں آئے گا. جس سال وہ کام ہو جائے گا تو اسی رمضان کے بعد سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا اور امام ظاہر ہو جائیں گے خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف سے، سر پہ رسول والا امامہ پہنے ہوئے، انگشتری سلیمان کو اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے، عصائے موسیٰ کو اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، علی کا لباس اپنے بدن پہ زیب تن کیے ہوئے، شیش کا جوتا پہنے ہوئے میرے مولا سرکار زمانہ مشرق کی طرف سے آئیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے. خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھیں، یہ آسمان سے ایک ندا آئے گی. جبرائیل زمانے والوں کو بتا کے کہے گا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا. جبرائیل زمین پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور ملائکہ کی ایک پوری صف زمین پہ آئے گی. سرکار قائم خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک ندا دیں گے. وہ آواز مشرق سے لے کے مغرب تک رہنے والے لوگ اپنے کانوں سے سنیں گے. جس زبان کو سمجھتے ہوں گے اس زبان میں امام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی. اس آواز کا کانوں تک آنا تو 3 گروہوں میں مخلوق تقسیم ہو جائے گی. پہلی یہ کہیں گے یہ آواز امام کی ہو نہیں سکتی. دوسرے یہ کہیں گے کہ پہلے ہمیں کچھ امور سر انجام دینے ہیں، پھر امام کی طرف جانا ہے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ہی امام کی آواز کانوں سے ٹکرائے گی یہ لبیک مہدی کہہ کے اپنے گھروں سے اٹھیں گے. پہلا قدم گھر میں ہوگا، دوسرا مکہ میں امام کے قدموں پہ ہوگا. سرکار وارث زمانہ اللہ 313 امام کے ناصرین ظاہر ہو جائیں گے. اچھا بعض شیعوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ 313 پورے ہونے تو امام نے آنا ہے. 313 پورے ہیں، 313 کے نام اور ملک بھی لکھے ہوئے ہیں. کس نے کس ملک سے آنا ہے یہ مولا علی بتا گئے اپنے دور میں. 313 امام کے لشکر کے کمانڈر ہیں، لشکر نہیں. لشکر تو ہزاروں کی صورت میں ہوگا. 313 امام کے ساتھ آ جائیں گے اور 313 کے ساتھ 4 نبی امام کے ساتھ زمین پہ اتر آئیں گے. ان 4 نبیوں کا زمین پہ اترنا ہوگا. زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ حکومت عیسائیوں کے پاس ہوگی. اس وقت بھی زمین پہ سب سے زیادہ حکومت کن کے پاس ہے؟ عیسائیوں کے پاس. عیسائی کیا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اس لیے عیسیٰ کو 4تھے آسمان پہ روکے ہوئے ہے. خدا کو خبر ہے کہ 12ویں کے ظہور سے پہلے زمین پر عیسائی حکومت کر رہے ہوں گے. نصرانیوں کی حکومت سب سے زیادہ ہوگی. جو ہی جناب عیسیٰ آئیں گے اور عیسیٰ بیت المقدس کے مینار سے نیچے اتریں گے اور نیچے اتر کے امام زمانہ کے قریب آ جائیں گے اور وقت نماز قریب آ جائے گا. جو ہی وقت نماز قریب ہوگا عیسیٰ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور جناب عیسیٰ اس حالت میں آئیں گے کہ جناب عیسیٰ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور واقعی امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سرکار قائم انہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور پیچھے مڑ کے مریم کا بیٹا بتول زیادہ آگے اور آگے آ کے نماز پڑھا. عیسیٰ کام کے کہ میری ضرورت کیا ہے، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. مریم کا بیٹا پیچھے کھڑے ہوگا، زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا. میرے 12ویں کے قدموں میں عیسیٰ نبی اپنا سر رکھے گا سجدہ کر کے زمانے کو بتائے گا جاہلوں اپنے عقیدہ درست کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھتا؟ جس کے آخری بیٹے نے عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑھی. سرکار قائم نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ قدموں پہ سر رکھ کے نماز ختم کریں گے. جب جناب عیسیٰ نماز ختم کریں گے اور وہ پوری دنیا میں جو عیسائی حکومت کر رہے ہوں گے وہ انتظار کر رہے ہوں گے عیسیٰ کا. اور عیسیٰ کے کہے گا نا السلام علیکم یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تم پر میرا سلام. عیسائی کہیں گے ہم تو تجھے اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تیری بھی کوئی حجت ہے؟ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ 12ویں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. سب سے پہلے زمین پر آ کے جو بیعت کرے گا امام کے ہاتھوں پہ وہ حضرت جبرائیل امین ہوں گے. جاؤ جا کے حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. آدم سے لے کے 11ویں تک جبرائیل نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. وہ شاگرد علی ضرور ہے، بیعت وہ سرکار قائم کی کرے گا. ایک پر مکہ میں ہوگا، دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. آواز دے گا جبرائیل امین. زمین سے امام کے شیعہ سمٹنے شروع ہو جائیں گے. زمین فاصلے سمیٹنے شروع کر دے گی. 10,000 کا پہلا لشکر امام کے پاس پہنچ جائے گا. 10,000 کے پہلے لشکر کا امام کے پاس پہنچنا ہوگا. امام مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھیں گے.
मदीना की तरफ बढ़ के इमाम अपने इंतकाम का आगाज करेंगे। अब मैंने मदीना से इंतकाम का आगाज करना चाहे तो मुझे चेहरे यहां पर खिले हुए चाहिए। इमाम मदीना से अपने इंतकाम का आगाज करेंगे और इमाम मदीना में जाएंगे और रोजा रसूल की जियारत करेंगे। और रोजा रसूल की जियारत करने के बाद अब इससे ज्यादा अच्छा उर्दू अदब का जुमला मेरे पास नहीं है। कब्र रसूल की जियारत करने के बाद इमाम रोजा रसूल की सफाई करेंगे। इमाम रोजा रसूल से सफाई करेंगे। इमाम कुछ कब्रों को शिगाफ्ता करेंगे, उन कब्रों से मुर्दों को निकालेंगे। मुर्दों को निकालने के बाद इमाम एक दरख्त के साथ उन्हें लटका देंगे। खुश्क दरख्त के साथ उनके बदन का लटकना होगा या उनके बदन के लटकने के साथ उस दरख्त में दोबारा पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। उन दरख्तों का दोबारा सरसब्ज शदाब होना शुरू होगा। या कुछ शिया देख कहेंगे हम तो इन्हें बुरा समझते थे, लेकिन इनके बदन खुश्क दरख्त के साथ लटकाए तो सरसब्ज शदाब हो गए। इमाम ज़माना अपने लश्कर के सिपाहियों से कहे इनकी गर्दनें काट, ये आज भी इन्हीं पे ईमान रखे हुए हैं। गर्दनें कटनी शुरू हो जाएंगे और इमाम मदीने से अपना इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। दुनिया को तो इंसाफ से भर देंगे। हर एक मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। सिर्फ ये नहीं कि उस दौर के हजरत आदम का बेटा हबील उठेगा और वो कबील से बदला लेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मौला अली का बूढ़ा सहाबी था, माविया अपने दरबार में बुला के उसको छड़ियों के साथ मारना शुरू किया। आखिरी सांस अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की निकल रही थी। या माविया ने करीब आके कहा कैसे मरना चाहता है मेरे हाथों से? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अपनी आंखें खोल के कहा बिल्कुल उसी तरह मरना चाहता हूं जिस तरह कायम के दौर में तू मेरे हाथों से मरेगा। कायम इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। इंतकाम कहां से शुरू होगा जी? मदीने से इंतकाम शुरू हो जाएगा। हर एक मकतूल अपने कातिल से, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। एक एक नबी के दौर का उठेगा मजलूम और अपने जालिम से बदला लेगा। क्यों? अदल का दौर आ गया है, अब कसास होगा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई महदी के कदमों में गिरेगा तो माफी नहीं मिलेगी। अब कोई इमाम ज़माना के पांव भी तड़पेगा और फिर आके कलमा भी पढ़ेगा तो उसका कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब सिर्फ इंतकाम होगा, अब सिर्फ कसास होगा, अब जमीन पे सिर्फ अदल होगा, जमीन पे सिर्फ इंसाफ होगा। इमाम मदीने से अपने इंतकाम का आगाज करते हुए इमाम अपना लश्कर लेके 10,000 का लश्कर इमाम ज़माना के पीछे होगा। इमाम चलना शुरू हो जाएंगे। दज्जाल को, सुफियानी को खबर होगी कि इमाम मक्का से मदीना की तरफ आ गए हैं। ये निकलेगा शाम से, दमिश्क से, ये बगदाद से होता हुआ दज्जाल और सुफियानी ये मक्का की तरफ इमाम महदी का रास्ता रोकने के लिए बढ़ेंगे। वादी बैदा में दोनों लश्करों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाएगा। इधर से दज्जाल और सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इधर से महदी और महदी का लश्कर आ जाएगा। दोनों लश्करों का एक दूसरे के आमने सामने आना होगा। या तलवारों के साथ तलवारें चल रही होंगी, शोले फड़क रहे होंगे, सर गिर रहे होंगे, धड़ तड़प रहे होंगे, जमीन पे गर्द उठ रही होगी। या दूर से मशरक से एक घोड़ा सवार गर्द को फाड़े हुए आ रहा होगा। और आवाज आएगा महदी तेरे इंतजार में मैं भी बैठा था, मैं भी आ गया हूं। सहाबा कहेंगे मौला ये कौन है? फरमाया उठो इस्तकबाल करो, अब्बास से अलमदार आ रहा, अब्बास से अलमदार आ रहा। वो तलवार जो नुसरत इमाम के लिए करबला में तड़प रही थी, वो नुसरत महदी के लिए बेनियाम हो जाएगी। अब तलवार एक नहीं, तलवारें दो हो जाएगी। जुल्फकार एक नहीं, जुल्फकार दो हो जाएगी। अब अली के दोनों ही बेटे मैदान जंग में खड़े होंगे। महदी भी सर काट रहा होगा, गाजी भी सर काट रहा होगा। या दज्जाल और सुफियानी के लश्कर को मौत आनी शुरू हो जाएगी। इब्लीस बशर के लिबास में महदी के सामने खड़ा होगा। रखो हदीस की किताबें मेरे सामने। या जो ही दज्जाल और सुफियानी की मौत के बाद इब्लीस इंसानियत के लबादे में महदी का रास्ता रोकने के लिए खड़ा होगा, इस घुमसान के रन में गर्द फटेगी, एक तलवार अर्श से जाहिर होगी, आवाज आएगी इस्तकबाल करो, अली आ रहा। अब सरकार अमीर अल मोमिनीन आके अपना नेजा इब्लीस के सीने पे मारेंगे। इब्लीस को मौत आएगी अली के नेजे से। इब्लीस मरेगा अली की ज़र्ब से। आज की रात, कल का दिन, कल की रात यहां पे हूं, परसों है मेरी फ्लाइट। प्रोग्राम से एक दिन बाद का रखा भी मैंने इसलिए था, 2 प्रोग्राम और 2 महाफल में किसी को सवाल हो, वो कल तक हूं मैं यहां पे। कल तक पूछोगे तो सवाल होगा, परसों से करोगे तो गीबत होगी। और मेरे मजहब में सवाल हराम नहीं है, गीबत हराम है। बाद में मैसेज नहीं चलाना, बाद में व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हुआ हूं, जहां कहोगे वहां जवाब देने के लिए तैयार हो। मेरे मौला अली के नेज़े के साथ इब्लीस को मौत आएगी। हदीस की किताबें लिखती हैं हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। हक बनता था कि अली इब्ने मुलजम से बदला लेते। अली ने इब्लीस को नेज़ा क्यों मारा? क्योंकि इब्लीस तो अल्लाह का दुश्मन था। अली अल्लाह के दुश्मन को मार के जमाने को बताएगा कि अली कल भी मजहर खुदा था, अली आज भी मजहर। मस्जिद हराम की तमीर होगी, मकाम इब्राहिम को अपनी जगह पर रखा जाएगा और इमाम यहां से निकलते हुए बढ़ेंगे करबला की तरफ।
وہ جسے ہم کربلا کہتے ہیں اس کا پرانا نام کوفہ ہی تھا. یہ کوفہ کے مضافات تھے. حدیث کی کتاب امام کوفہ کی طرف رخ کریں گے. امام کا کیپٹل امام کے دور حکومت میں کوفہ ہوگا. امام کا بیت المال مسجد سہلہ ہوگی. امام کوفہ کی طرف بڑھیں گے. جو ہی امام کوفہ کی طرف جا رہے ہوں گے کوفہ کے قریب امام کا لشکر پہنچے گا. یا کربلا کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر جن کے سروں پہ سونے کے تاج، تلواروں کو علم کیا ہوا، مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. سرکار قائم اپنے گھوڑے کی رکابوں میں کھڑے ہوں گے. یوں اس لشکر کو دیکھیں گے. امام زمانہ کے چہرے پہ مسرت آئے گی، چہرے پہ خوشی آئے گی. صحابہ دیکھ کے کہیں گے مولا ہم نے مکہ سے لے کے یہاں تک آپ کے چہرے پہ اتنا اطمینان نہیں دیکھا. مولا اتنا اطمینان کیوں ہے؟ فرمایا استقبال کرو، حسین آ رہے ہیں. مولا حسین کے ساتھ 72 حسین کے جانسار تلواروں کو علم کیے ہوئے مہدی کے لشکر میں آئیں گے. میں نے حدیث کی کتابوں میں پوچھا امام حسین کے پیچھے ہزاروں کا لشکر ہوگا. جو ہی میں نے پڑھا تو میں لگ گیا تحقیق میں کہ کربلا میں تو 72 شہید ہوئے تھے، یہ ہزاروں کیوں آ رہے ہیں؟ سروں پہ سونے کے تاج کس لیے؟ جب علماء کی طرف رجوع کیا تو پتا چلا یہ وہ لشکر ہے جو حسین کے عزادار ہوں گے، جو عزادار یہ حسین کی صورت میں نصرت امام زمانہ کرتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھنا. بدلہ قتل حسین کا سرکار امام زمانہ لیں گے. مختار نے اپنی محبت دکھائی تھی، انتقام خون حسین ابھی باقی ہے. ایک شخص نے سوال کیا انتقام خون حسین سید الساجدین نے کیوں نہیں لیا؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ اگلے امام سجاد اور بیٹے بھی تھے وہ بدلہ لیتے. مختار غیر امام تھا، مختار نے بدلہ نہیں اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا. سید الساجدین نے دعا دے دی تھی اسے، تمہاری وجہ سے ہاشمیوں کے دل ٹھنڈے ہوئے، ہم آل محمد کو تم نے سکون عطا کیا ہے. لیکن قتل حسین کے بدلے کی نوید نہیں دی تھی کہ جا مختار تو نے قتل حسین کا بدلہ لے لیا. قتل حسین کا بدلہ مختار نے نہیں لیا، نہ سید الساجدین لے سکتے تھے. اب میں اس پورے سوال کو ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں. اگر مولا سجاد قتل حسین کا بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے. بدلہ ہے 12ویں کے ذمے تاکہ ہر دور کے یزیدیوں سے بدلہ لے سکے. پھر کوفہ میں امام کا دارالخلافہ، امام کا کیپٹل قائم ہوگا. زمین عدل سے بھر چکی ہوگی، سونا گلیوں میں ہوگا اور امام کے نوکر اسے ٹھوکرے مار رہے ہوں. زمین اپنے خزانے اگل کے باہر نکال دے گی. زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، دینے والا کوئی نہیں ہوگا. گلیوں، سڑکوں اور چوکوں اور چوراہوں میں سونا، چاندی اور سکے یہ کنکر اور ریت بن کے اڑ رہے ہوں گے. امن قائم ہو جائے گا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے. یہ حدیث کی کتابوں میں. شیر بھی اپنی فطرت بدل دے گا، بکری بھی اپنی فطرت بدل دے گی. زہریلے جانور گھروں میں پلنا شروع ہو جائیں گے. زمین پہ صرف ہی صرف عدل ہوگا. اور پھر امام زمانہ کی حکومت کا دور شروع ہو جائے گا جو 19 سال 9 مہینے تک مسلسل چلے گا. اس کے بعد جو پہلی رجعت ہوگی وہ سرکار امام حسین کی ہوگی. امام زمانہ کے بعد جو دور حکومت کو سنبھالے گا، جو حکومت کو دوبارہ سنبھالے گا، وہ کریم کربلا حسین ہوں گے. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں تصور قیامت بھی ایک جملے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. لوگوں نے سمجھا ہوا یہ اللہ نے آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ نے آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں. جو مہدی کی تلوار کا شکار ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے. اور جو قائم کے دور میں اور اس کی حکومت میں زندگی گزاریں گے اسی حکومت کو جنت کہتے ہیں. جس امام کے دور میں زندگی گزاریں گے اسی جنت کہتے ہیں. رجعت کا عقیدہ شیعہ مذہب کی ضروریات مذہب میں سے ایک عقیدہ ہے. بس سلام آخر کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، اپنے امام سے توسل جاری رکھو. روزانہ صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کے امام کو سلام کیا کرو. آنکھ کھلے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا بقیت اللہ. کیوں؟ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا. سلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو. تم سنت کرو گے، امام واجب کرے گا. جب امام کہہ دے گا نا تیری بھی سلامتی ہو، تو پھر اسے اس دن موت کیسے آئے گی جسے اس کا امام ہی کہہ دے کہ تیری سلامتی. بس تم جس دن چاہو نا کہ تمہیں آج مرنا نہیں ہے، جس دن مرنے کو جینا نہ چاہے کہ آج مرنا نہیں ہے، آج موت نہ آئے، اس دن اپنے وقت کے امام کو سلام کر دو. اپنے امام کی موجودگی کا اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان میں ایک فرد کی نشست خالی چھوڑ دو. بچے پوچھیں یہ کس کے لیے ہے تو کہو اس پہ ہمارا امام آئے. بیٹے جب تم اپنے بچوں کے سامنے یہ عمل کرو گے تو انہیں امام کے ہونے کا یقین ہو جائے گا. ان کے بچپن میں ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارے گھر میں صرف ہم ہی نہیں رہتے، کبھی کبھی ہمارا امام بھی آتا ہے. ہمارے گھر میں امور میں، ہمارے معاملات میں ہمارے امام بھی داخل ہے. تو پھر ذہن میں رکھنا جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا،
جب اسے یہ پتا چل جائے کہ اس گھر میں میرا امام بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ غلطی کی طرف نہیں آئے گا۔ آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گناہ آپ کو گلیوں میں آوازیں دے رہا ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کوئی امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے روز مرہ کے امور رات کو ہمارے وقت کے امام کے پاس جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے آنسوؤں سے تمہارے گناہ صاف کرتا ہوں، میں اپنے شیعہ کے ایک عمل پہ ایک آنسو بہاتا ہوں کہ ہم نے تو تم سے محبت کی تھی، تم نے یہ یزیدی فیل کیوں کیا؟ کوشش کرنا کہ تمہارے اعمال تمہارے امام کے آنسو کا سبب نہ بنے، تمہارے امام کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ گلیوں میں چلتے پھرتے، اپنے آفس میں جاتے ہوئے، اپنی دکان کھولتے ہوئے، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے وقت کے امام کو سلام کرو۔ ہر مشکل اپنے امام کو بتاؤ، ہر تکلیف اپنے امام کو بتاؤ، ہر غم اپنے امام کو بتاؤ۔ جو بات کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے وقت کے امام سے کہو، کیونکہ امام زمین پر اللہ کا کان ہے، امام زمین پر اللہ کی آنکھ ہے۔ تم اپنے امام کو بتاؤ گے، تم نے امام کو نہیں بتایا، امام اللہ ہی کا کان ہے۔ تم نے یہ سرگوشی امام سے نہیں کی، اپنے پروردگار سے کی ہے۔ میں آخری سطر آج کی محفل کی اس لیے کہوں گا کہ اگر آنسو آنکھ میں ایک بھی آ جائے تو اس آنسو کی منزل رومال زہرا ہے۔ ایک نتیجہ دوں گا، حضرت عباس نے چند گھنٹے صبر کیا تھا۔ فجر عاشورہ کی فجر سے جنگ شروع ہوئی، عصر عاشورہ تک چند لمحے عباس نے صبر کیا، اور عباس کی حالت تاریخ نے لکھی ہے کہ کیا ہوئی تھی۔ جس نے چند گھنٹے صبر کیا اس کی حالت یہ ہوئی، تو جو اتنے سالوں سے صبر کر رہا ہے، جو امام 11,016 سال 10 مہینے 20 دن ہو گئے جس کو غیبت میں گئے ہوئے، جو آج تک خون رو رہا ہے، جس کی آنکھیں کربلا کے انتقام کے لیے تڑپ رہی ہیں، جو ہر روز قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے اذن ظہور دے تاکہ میں زمانے سے جا کے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ایک دربار میں کھڑی رہی، ایک بازار میں کھڑی رہی۔ جو دربار میں گئی وہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، جو بازار میں گئی وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جو دربار میں گئی وہ چادر پہن کے گئی تھی، جو بازار میں گئی وہ بغیر چادر کے گئی تھی۔ جو دربار میں گئی اس کے ہاتھ کھلے تھے، جو بازار میں گئی اس کے ہاتھ بدے تھے۔ جو دربار میں گئی وہ بیٹوں کے ساتھ گئی تھی، جو بازار میں گئی وہ بہنوں کے ساتھ گئی تھی۔ اب میں اگلی سطر کہوں گا، کہاں سے ہائے نکلے گی مجھے نہیں خبر۔ جو دربار میں گئی وہ چند گھنٹے کھڑی رہی، جو بازار میں گئی وہ کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ دربار والی چند گھنٹوں کے بعد واپس گھر آ گئی، جو بازار میں گئی وہ پورا سال زندان میں بیٹھی رہی۔ ایک ایک امام نے اپنے آخری وقت میں اپنے قائم کو یاد کیا ہے۔ جناب زہرا اپنی آخری تسبیح پہ کہا کرتی تھی میرے اللہ میرے بیٹے کے ظہور میں جلدی کرنا تاکہ وہ میرے دشمنوں سے انتقام لے سکے۔ سرکار قائم آ کے مدینے سے اپنا انتقام کیوں شروع کریں گے؟ کیونکہ قائم کے دل میں جو سب سے بڑی حسرت ہے وہ زہرا کے غم کی حسرت ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی مذہب جعفریہ کا پہاڑ جتنا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مکاشفات مرعشی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں مکاشفات کیے، کشف کیا، جن چیزوں کو دیکھا اسے لکھا۔ جس امام سے ملاقات ہوئی انہوں نے لکھی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جب میں امام زمانہ سے ملا، میری امام سے ملاقات ہوئی تو میں امام کو پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ کہتے کہ جب میں امام زمانہ سے ملا تو آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے۔ مرشی کہتے کہ امام کی مٹھی بند تھی، ہاتھ کھولتے روتے پھر مٹھی بند کر لیتے، ہاتھ کھولتے روتے پھر مٹھی بند کر دیتے۔ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں امام سے پوچھا مولا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے اپنی مٹھی کو کھولا تو وہ کہتے کہ میں نے لوہے کی چند میخیں دیکھی جن میں کچھ خون لگا ہوا تھا۔ مرشی کہتے میں تڑپ گیا، میں نے کہا امام یہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں مرشی نہیں پہچانا؟ میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو اس دروازے پہ لگی تھی جو زہرا کے پہلو پہ گرا تھا، یہ وہی میخیں ہیں جنہوں نے میری جدہ زہرا کو زخمی کر دیا تھا، جس سے میری جدہ کا پہلو زخمی ہو گیا تھا۔ آج بھی میرا قائم تڑپ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں جا کے پوچھوں کہ میری ماں کے دروازے پہ آگ کیسے لگائی تھی، میری جدہ کا محسن کیسے شہید کیا تھا۔ عزادارو ہم جتنا بھی رو لیں ہم پانی روئیں گے، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو میرا قائم کر رہا ہے، جو میرا مولا کر رہا ہے۔ سید الساجدین 40 سال روئے تھے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا شہادت آپ آل محمد کا ورثہ ہے؟ امام رو پڑے۔ امام فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، مائیں بازاروں میں لے کے جانا ہمارا ورثہ نہیں، بہنوں کی ردائیں دینا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں گھر میں بیٹھتا ہوں،
مجھے میرا لٹا ہوا گھر یاد آتا ہے، میں کوئی جوان دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آ جاتا ہے، میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں مجھے قاسم یاد آ جاتا ہے، میں کسی ماں کی گود میں بچہ دیکھتا ہوں مجھے اصغر یاد آ جاتا ہے۔ اس صحابی نے کہا مولا آپ گھر میں نہ بیٹھا کریں، مولا بازار میں آیا کریں، آپ جتنی دیر بازار میں رہیں گے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کا دل جگ جائے گا، آپ کا جی لگ جائے گا۔ امام کہتے کیسے جاؤں بازار میں بازار میں جاتا ہوں مجھے شام کا بازار یاد آ جاتا ہے، مجھے کوفے کی گلیاں یاد آ جاتی ہیں۔ آخر اس صحابی نے مجبور کر دیا، بس عزادارو آخری جملے کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا یہاں سرمال زہرا میں چلے جائیں۔ اس نے امام کا ہاتھ پکڑا، مدینے کے بازار میں لے کے آیا۔ امام کا مدینے کے بازار میں آنا تھا، یہ سید الساجدین کا کربلا کے بعد مدینہ کے بازار میں پہلا قدم تھا۔ مدینے کے لوگوں نے سجاد کو دیکھا، وہ جو سجاد 61 ہجری میں جوان گئے تھے، اب کمر جھکی ہوئی تھی، اب سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اب داڑھی سفید ہو چکی تھی، اب کمر میں خم آ چکا تھا۔ امام خمیدہ کمر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہے تھے، لوگوں نے آ کے امام کے قدموں میں گرنا شروع کیا۔ کوئی کہتا رسول کا بیٹا سلام، کوئی کہتا زہرا کا بیٹا سلام، کوئی کہتا حسین کا بیٹا سلام۔ امام کسی کے سر پہ پیار دے رہے تھے، امام کسی کو دعائیں دے رہے تھے، دعائیں دیتے دیتے امام آگے بڑھ رہے تھے۔ یا مدینے کے بازار میں ایک قصاب اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام کو دیکھا، اسے جلدی سے اپنی دکان بند کی، اس نے وضو کیا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا کو سلام کیا۔ مولا دیکھ کہتے تو کون ہے؟ کہ لگا مولا آپ کا شیعہ ہوں۔ فرمایا یہ دکان تیری ہے؟ مولا میری دکان ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ مولا میں گوشت بیچتا ہوں۔ فرمایا شریعت محمد میں ذبیحہ کے احکام یاد ہے؟ کہ لگا ہاں مولا یاد ہے۔ مولا وہیں پہ کھڑے ہو گئے، مولا کہتے مجھے احکام ذبیحہ سنا۔ اسے سوچا کہ شاید رسول کا بیٹا مجھ سے شرعی سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا شریعت محمدی میں جانور کو ذبح کرنے کا پہلا حکم ہے، جس جانور کو ذبح کرو اسے پہلے پانی پلا دیا کرو۔ پانی پلانے کا نام آنا تھا۔ سید الساجدین زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے کہتے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا دوسری شرط سنا۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ امام رو کہتے لوگ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے دروازہ خیمہ پہ کھڑی تھی، جب میرے بابے کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس دکاندار نے تڑپنا شروع کیا۔ امام نے کہا مجھے تیسری شرط سنا۔ اس نے کہا مولا تیسری شرط یہ ہے جانور کو جس چھری سے ذبح کرو وہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ تیرے اور میرے امام غش کھا گئے، روگی کہتے لوگ جانور کو تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں، کند خنجر کے ساتھ 13 ضربوں سے میرے بابا حسین کا سر کاٹا گیا۔ میری ماں دروازے پہ کہتی رہی آہستہ خنجر چلا، یہ گود زہرا کا پالا ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ میرے اللہ تجھے آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ، میرے اللہ ہمارا اس محفل میں آنا، ہمارا اس محفل میں بیٹھنا، ہمارا ذکر اذکار کرنا، ہمارا آل محمد کے ذکر میں خوش ہونا، آل محمد کے غم میں رونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا اس ذکر کا صدقہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرما جو ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان دوری کی وجہ ہیں۔ میرے اللہ ان محافل کا انتظام کرنے والے بشیر بھائی، ان کے بیٹے محمد یوسف، اس سارے خاندان کی رزق عزت اور وقت میں اضافہ فرما، ان کی معرفت میں اضافہ فرما، انہیں حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمن کے